पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। चाहे वो कुरान के ताल्लुक़ से हो, चाहे सीरत नबवी के ताल्लुक़ से हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के ताल्लुक़ से हो। हमारी और आपकी सर्द मोहरी और हमारी और आपकी बेइतनाई वो भी तारीख़ में रिकॉर्ड है, और जब हम बेदार हुए हैं और उसको अख्तियार किया है वो भी तारीख़ में सुनहरे अल्फाज में लिखा हुआ है। लेकिन ये मजहबी बेदारी ऐसे नहीं आई, उसके लिए बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रात, आइए हम खड़े हों, सोचें, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, अपना जायज़ा लें कि इस्लामी बेदारी को खून पहुँचाने और उस पौधे को सींचने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं। मैं आज की इस नशिस्त के मुकर्रिर जनाब मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान नदवी मदनी हफ़िज़हुल्लाह को दावत सुखन दूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान नदवी मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने नदवतुल उलमा लखनऊ से सन 1994 में आलमियत व फ़जीलत की डिग्री हासिल की। उसके बाद सन 2000 में जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी से कुल्लियत शरिया से फ़ारिग़ हुए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से अरबी में MA किया। मौसूफ़ नूर फाउंडेशन लखनऊ के सदर नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान कन्नौजी इस्लामिक एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी, दारुल कुरानुल करीम शोबा हिफ्ज़ लखनऊ के नाज़िम, 15 रोज़ा असलाफ़ उर्दू के एडिटर, और इसके अलावा अनमोल मोती के मुसन्निफ़, मस्जिद नबवी की तामीर व तोसी तारीख़ के आईने में इसके मुतरजिम, इस्लामी आदाब मुआशरत के मुहक़्क़िक़, यानी कुल 8 किताबों के मुतरजिम व मुसन्निफ़ व मुहक़्क़िक़ हैं। उनकी तकरीर का उन्वान है इस्लामी बेदारी और उसके तकाज़े। मैं मौसूफ़ से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ इस्लामी बेदारी और उसके तकाज़े के उन्वान पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। वक़ाल फ़ी मौदिअन आख़र, तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। मोहतरम हज़रात, ख़वातीन, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द व सना के बाद जैसा कि आपने सुना कि हमारी तकरीर का मौजू है इस्लामी बेदारी और उसके तकाज़े। 10 रोज़ा इस्लामी आलमी कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मौजू है इस्लाम इंसानियत के लिए हल, आज का ये मौजू इस उमूमी मौजू से का ही एक जुज़ है और उसी से मुंसलिक है। आज दुनिया के सामने इस्लाम को बहैसियत एक हल पेश करने से पहले हमें और आपको ये देखना होगा कि मौजूदा हालात में इस्लाम को इंसानियत के लिए बतौर हल पेश करने में हमारे सामने क्या नक्शा हो। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और वो पूरी दुनिया पर अपना सिक्का जमा चुका है। तारीख़ में ये बात लिखी हुई है और दुनिया ने इसका मुशाहिदा किया है। लेकिन इस तवील अरसे में इस्लामी तारीख़ का मद्दोजज़्र, उसका उतार चढ़ाव कुछ इस अंदाज़ का रहा है कि जिसकी वजह से आज जब हम
اسلام کو انسانیت کے لیے حل کے طور پر پیش کریں گے تو ہمیں اور آپ کو اپنے کم از کم پچھلے 2-3 صدیوں کا جائزہ لینا ہوگا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج الحمدللہ اسلامی بیداری کے لیے جو کچھ ماحول تیار ہوا ہے اس کی صورتحال پچھلے 2-3 صدیوں میں کیا رہی ہے۔ اس لیے ہم نے اس عنوان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے بحیثیت امت مسلمہ اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے اور پوری دنیا کے سامنے مسلمان بحیثیت امت کے کیا پوزیشن رکھتے ہیں۔ دوسری چیز کہ بحیثیت امت پچھلی 2-3 صدیوں میں مسلمانوں کو کیا مسائل درپیش تھے، ان کے لیے کیا مشکلات تھیں، اور وہ کون سے حالات تھے جس کی وجہ سے آج ہم گوں مسائل سے دوچار ہیں اور پوری دنیا مشکلات کا شکار ہے۔ اور اس کا تیسرا حصہ ہے جو بنیادی موضوع ہے، وہ یہ کہ اسلامی بیداری اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس سلسلے میں ہر فرد واحد کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہر فرد، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل، اس کی کیا ذمہ داری ہے، یہ دراصل ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، مسلمان بحیثیت امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں متعارف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بحیثیت امت متعارف کرانے کے لیے اور ان کی متحدہ شکل کو باقی رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں برداشت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے اور آپ کی ہی مسجد میں وہ لوگ آ کر نمازیں ادا کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے جانی دشمن تھے، جو دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کراہت کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، نفرت کرتے تھے، لیکن امت کو بحیثیت امت، مسلمانوں کی اجتماعیت اور ان کو متحد رکھنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ اس لیے تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ امت کی شیرازہ بندی اور وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بظاہر اقرار کرتا ہو، امت سے اس کا اخراج اور امت سے اس کو دور کرنا اور امت میں اس کو شامل نہ کرنا، یہ اس فتنے کا دروازہ کھولنا ہے جس کے بعد نہ کوئی قوم کھڑی ہو سکتی ہے، نہ کوئی قوم بحیثیت قوم کے دوسرے کے سامنے متعارف ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، کسی فرد کو امت کا ایک فرد ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے غلطیوں کی اصلاح نہ کی جائے، اس کے غلط کاموں پر اسے تنبیہ نہ کیا جائے، اس کی غلط سوچ پر اسے ٹوکا نہ جائے، اس کے غلط عمل پر اسے روکا نہ جائے۔ نہیں، اصلاح کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تزکیے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے جو دائرہ اسلام نے بنایا ہے اور جو دائرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسے برت کر دکھایا ہے۔ امت کے اس تصور کے بعد ہم اور آپ آئیے ذرا سا جائزہ لیں پچھلی 2-3 صدیوں کا، جن صدیوں میں امت مسلمہ بحیثیت امت کے اتنی کمزور ہو گئی تھی
کہ علامہ اقبال کو کہنا پڑا تھا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ ایسا شیرازہ منتشر ہوا امت کا، اور ایسی بکھر گئی امت کہ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان مٹھی بھر یہودیوں کے لیے اور اسلام دشمن طاقتوں کے لیے انہیں نگلنا آسان ہو گیا۔ کہیں دور مت جائیے، خود ہندوستان کی تاریخ دیکھیے کہ ہندوستان میں انگریزوں نے ایک چھوٹی سی فوج لے کر کے جس اسٹریٹجی کے ساتھ ہندوستان کے مختلف صوبوں کو، اس وقت صوبے نہیں تھے بلکہ مختلف راجاؤں اور مہاراجاؤں کو اور مختلف نوابین کو جس طرح انہوں نے اپنا شکار بنایا، اس میں اصل جو چیز کار فرما تھی وہ یہی کہ امت کا متحدہ شیرازہ وہ بکھر گیا تھا، اور ہر ایک بحیثیت امت دوسرے سے منسلک نہیں تھا۔ حضرات، یہ امت کی جو صورتحال تھی اس کے بے شمار نتائج سامنے آئے۔ امت کمزور ہوتی چلی گئی، اور اس کا جو آخری اور نہایت کربناک اور دردناک منظر سامنے آیا وہ یہ کہ مسلمانوں کی جو ایک شناخت تھی، ایک ایسی پہچان تھی کہ جس سے پوری دنیا لرزتی تھی، خلافت عثمانیہ، اس کا سقوط ہو گیا، اور 1924 میں اس کے الغاء کا اعلان کر دیا گیا، خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ آسان کام نہیں تھا، اور یہ بچوں کا کوئی کھیل نہیں تھا کہ حکومت چلی گئی، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں، وہ ترکوں کی خلافت تھی، عربوں کو خوشی ہوئی کہ ترکوں کی خلافت ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں طوفان، نہایت ہی تیز و تند طوفان آیا، اور جس کو ہم سامراجیت کے نام سے جانتے ہیں، استعمار کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ سامراجیت جو اپنے ساتھ ایسا سیلاب لے کر آیا کہ امت مسلمہ کو اس نے اس کے اقدار و اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کے تشخص کو، اس کی پہچان کو، اس کی ہیبت کو، اور اس کے اس صدیوں کے جمع شدہ سرمایے کو تباہ و برباد کر دیا جس پہ یہ امت نازاں تھی۔ حضرات، میں چاہتا ہوں کہ مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے جو استعمار کے نتیجے میں امت مسلمہ کے ساتھ مشکلات پیش آئیں، اور جن جن میدانوں میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس سے آپ واقف ہو جائیں۔ دو چیزیں بیک وقت پیش آئیں۔ ایک طرف یورپ کا انقلاب، وہ یورپ جو اپنے ڈارک ایج سے گزر رہا تھا، 15ویں صدی، 14ویں صدی، 16ویں صدی تک یورپ اس کا تاریک زمانہ تھا۔ وہ یورپ، اس میں انقلاب آیا، جس میں سب سے نمایاں انقلاب فرانس کا انقلاب ہے، جس کو صنعتی انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انقلاب آیا روس میں، جس کو سرخ انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انقلاب آیا امریکہ کی تلاش سے اور دوسرے سائنسی ایجادات سے۔ اور یورپ جس نے سب سے پہلے اندلس کو زیر کیا، اسپین کو ختم کیا، وہاں کے مسلمانوں کو، اور وہاں کے سارے علمی سرمایے کو اسے یورپ منتقل کر دیا، اور اس پر اس نے کام کرنا شروع کر دیا، محنت کرنی شروع کر دی۔ ایک طرف یورپ کا وہ انقلاب تھا جس پر آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، اور ضرور پڑھیں، اس لیے کہ یہ بالکل آج کی اس صدی سے، 21ویں صدی سے جڑی ہوئی تاریخ ہے، جس کے مضمرات کو سمجھنے کے لیے، آج کے حالات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ضرور سمجھنا پڑے گا کہ یورپ کا انقلاب ایک طرف، ان کی تیز رفتاری اور ان کی ترقیات ایک طرف، اور دوسری طرف ان کے حملے اور ہماری کمزوریاں۔ تاتاریوں کا حملہ تاریخ میں محفوظ ہے، اور تاتاریوں نے جو حملہ کیا تھا اس کے نتیجے میں جو کچھ ہمیں نقصانات ہوئے تھے وہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تاتاریوں کے ذریعے حرم کی پاسبانی کیسے کی وہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے، اسے میں نہیں دہرانا چاہتا ہوں۔ آئیے جو ہم سے جڑی ہوئی تاریخ ہے اسے دیکھیں کہ یورپ کے اس انقلاب کے ذریعے
یورپ میں ترقیات کا جو سلسلہ شروع ہوا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہمارے اوپر حملے کیے اور ہم اپنی کمزوریوں کے نتیجے میں اس کا دفاع نہیں کر سکے، بلکہ ہم گوناگون مشکلات اور مسائل سے دوچار ہو گئے۔ ان میں سب سے پہلا جو مسئلہ آیا وہ تھا ان کا فوجی انقلاب۔ انہوں نے زبردست قوت حاصل کی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی جنگ آزادی میں، جس میں ہو سکتا ہے اس میں کوئی بیٹھے ہوئے ہوں یا کم از کم اس میں بیٹھے ہوئے بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جن کے والد نے اس پہلی جنگ آزادی کی بازگشت انہیں سنائی ہوگی۔ بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، 1914 کی تاریخ ہے، جب وہ جنگ شروع ہوئی۔ ہندوستان میں ایک طوفان آیا تھا، خلافت تحریک قائم ہوئی تھی، امت مسلمہ کے جیالے اس کے لیے لگ گئے تھے، علامہ اقبال جیسے لوگوں نے اس کے لیے نظمیں کہی تھیں، بہت کچھ ہوا تھا، ایک عجیب ارتعاش تھا پوری امت میں۔ اس پر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ پہلی جنگ عظیم ہی میں اس کا تجربہ ہو گیا کہ مسلم فوجوں کو جگہ جگہ پسپائی نصیب ہوئی۔ آج ابھی جلد جو ہم نے ایک سانحہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور جو بہت بڑا حادثہ پیش آیا بوسنیا اور ہرزگووینا میں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 90 کا حادثہ ہے؟ نہیں، یہ خلافت عثمانیہ سے جڑا ہوا حادثہ ہے۔ عثمانی ترکوں نے ان علاقوں کو فتح کیا تھا، لیکن جب پہلی جنگ عظیم میں انہیں شکست ہوئی اور خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، تو اس کے بعد ان علاقوں سے ان کا دبدبہ ختم ہو گیا، اور ہوتے ہوتے زیادہ نہیں 60 اور 70 سال کے بعد اس کے نتائج ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے کہ سن 90 میں وہ وہاں خونی جنگ اور خونی کھیل کھیلا گیا کہ جس سے پوری دنیا تھرا گئی۔ تو جو فوجی انقلاب آیا اس نے پہلی ہی عالمی جنگ میں یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان بحیثیت فوجی طاقت کے کمزور ہو چکے ہیں۔ وہ ترک جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، محمد فاتح جس نے اسلام کا جھنڈا وہاں جا کر لہرایا تھا، جس کو فتح کرنا آسان نہیں تھا، اس کی فوجیں نہیں ٹک سکیں۔ جرمن کی فوجوں کے سامنے، روس کی فوجوں کے سامنے، متحدہ افواج کے سامنے، اور خلاصے کے طور پر یورپ کی فوجوں کے سامنے وہ فوجیں نہیں ٹک سکیں، اور اس کے نتیجے میں ایک سیلاب آیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، اور قطعاً تعجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جسے ہم جتنا بھی چاہیں بھلا نہیں سکتے۔ تاریخ کا وہ حصہ ہے کہ جس میں آپ کے عالم اسلام کی تمام سرحدیں وہ ان کے لیے کھل گئی تھیں، اور سوائے حجاز مقدس کے ایک مختصر اور محدود علاقے کے بقیہ دنیا کے تمام مسلم آبادی پر انہی کی حکمرانی ہو گئی تھی، اور وہ بھی حجاز کا علاقہ جو آپ کا جدے کا سی پورٹ تھا وہ برطانیہ ہی کے قبضے میں تھا۔ یہ چھوٹی موٹی تاریخ نہیں ہے، بہت دردناک تاریخ ہے کہ 18ویں صدی میں انہوں نے تقریباً عالم اسلام کو نگل لیا، اور 19ویں صدی کا جو صبح طلوع ہوئی اس میں ایک دوسرا انقلاب آیا جس کو ہم اور آپ روس کا انقلاب کہتے ہیں۔ روس کے انقلاب نے پورا آپ کا جو مشرق وسطی تھا، سمرقند، بخارا، امام بخاری کا نام آپ سنتے ہیں، یہ پورے علاقے، ماوراء النہر کا علاقہ جو علماء کا علاقہ ہے، محدثین کا علاقہ ہے، فقہا کا علاقہ ہے، اسلامی سرمایہ کے ایک زندہ و جاوید اداروں کا علاقہ ہے، یہ سارے کے سارے علاقے روس کے قبضے میں چلے گئے۔ وہ سرخ انقلاب چھوٹا موٹا انقلاب نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے تو اخبارات میں اور واقعات میں صرف اتنا سنا ہے کہ روس جب بکھرا 1991 میں روس بکھرا تو 8 مسلم جمہوریائیں آزاد ہو گئی، اتنا ہی ہم نے پڑھا ہے۔ ذرا آپ پلٹ کر جائیے اور 1917 میں جو روس کا انقلاب آیا، آپ اس میں دیکھیں کہ اس نے ہمارے کتنے علاقوں کو نگل لیا۔ آزادی 8 کو ملی، لیکن کتنے ہیں جو آزاد نہیں ہوئے، اور کتنے ہیں جو آزاد ہونا چاہتے ہیں، انہیں اس سے نجات نہیں مل رہی۔ حضرات، یہ میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فوجی انقلاب یہ بہت بڑا انقلاب تھا یورپ کا، اور جس میں ناکامی کے نتیجے میں
امت مسلمہ کو زبردست خسارہ ہوا، اور وہ خسارہ بالکل آیا تھا کہ سارے اسلامی ممالک پہ، سارے امت مسلمہ پہ ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا جو فوجی انقلاب کے نتیجے میں یورپ میں ان میں طاقت آئی تھی، حوصلہ آیا تھا، عزم آیا تھا، اور وہ پوری دنیا پر چھا گئے۔ دوسرا جو اس فوجی انقلاب کا نتیجہ ظاہر ہوا وہ ثقافتی یلغار کی شکل میں ظاہر ہوا۔ ثقافتی حملہ تھا، کلچرل حملہ تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی فوج کہیں جاتی ہے، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج عراق اور افغانستان کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں اس کو ہم اور آپ، کہ انہوں نے وہاں کی کلچر بدل دی۔ کون سا کلچر؟ وہ کلچر جو امت مسلمہ کا کلچر تھا۔ ہو سکتا ہے امت مسلمہ اپنی تہذیب میں کہیں کہیں اسلام سے ہٹی ہوئی رہی ہو، لیکن مجموعی طور پر بحیثیت امت مسلمہ کا ایک کلچر تھا، اس کی ایک تہذیب تھی، اس کا ایک سرمایہ تھا، اس کی ایک اپنی پہچان تھی، شناخت تھی، وہ سب کا سب مٹ گیا اور ایک بیگ ڈھہ گیا۔ تیسرا جو سب سے بڑا اس کا نقصان ہوا وہ نفسیاتی حملے کی شکل میں ہوا۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی قوم ہار جاتی ہے تو اس کی نفسیات کیا بنتی ہے۔ اس میں مفاد پرست اوپر آ جاتے ہیں، اس میں ایسے لوگ جو مضبوط نہیں ہوتے ہیں وہ اس قوم کی ہمنوائی میں آگے بڑھ جاتے ہیں جو قوم کی طاقتور ہوتی ہے اور غالب ہوتی ہے۔ نفسیاتی طور پر وہ قوم جب مزمحل ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ پست ہو جاتی ہے، پستی کی طرف چلی جاتی ہے، بلکہ وہ ساتھ دینے لگتی ہے اس قوم کا جو اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے۔ تو یہ نفسیاتی جو حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا نقصان ہوا وہ بہت بڑا نقصان تھا۔ ایک اور نقصان ہوا فکری حملہ، جو یہ یورپ کا یلغار آیا، اس کا طوفان آیا، اس نے فکری سطح پر ہم کو منتشر کر دیا۔ ہمارے یہاں قادیانیت کی فکر آئی، ایک نئے نبی نے جنم لے لیا، امت مسلمہ پریشان ہو گئی، طرح طرح کے افکار و نظریات، اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو اس کے لیے وقت چاہیے۔ پڑھیے آپ اس کو کہ کس طرح یورپ کے افکار نے، یورپ کے نظریات نے، وہاں کی تھیوریوں نے ہم کو اور آپ کو متاثر کیا، ہمارے نوجوانوں کو متاثر کیا، امت مسلمہ کو متاثر کیا، اور پوری امت میں آپس میں ہی ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ فکری سطح پر آپس میں ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا، نظریاتی سطح پر آپس میں ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا، اس امت میں ٹکراؤ شروع ہو گیا جو امت قرآن مجید سے وابستہ تھی، وہ امت جس کا ایک نبی تھا، نبی عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت جس کی ایک تاریخ تھی، وہ امت جس کا ایک علمی سرمایہ تھا۔ لیکن وہ امت متاثر جب ہوئی دوسری قوم سے، اور کیسے نہ متاثر ہوتی، اسی کا سب کچھ تھا، اسی کا چلن تھا، اسی کا دبدبہ تھا، اسی کی طاقت تھی، اسی کی ثقافت تھی، اسی نے سب کچھ کر رکھا تھا، اور سارے وہ راستے بند کر رکھے تھے جس سے اسلامی فکر کی نشو و نما ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار ایسے افکار و نظریات مسلمانوں میں آئے اور جنم لیتے چلے گئے کہ جو مسلمانوں کے لیے زہر قاتل بنے۔ آخری حملہ جو مسلمانوں پر اس کے نتیجے میں ہوا وہ مذہبی الغار تھا۔ ہم اور آپ ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہوں کہ مسلمان، اس پر مذہبی حملہ نہیں ہو سکتا ہے، مذہبی طور پر وہ حملے کو قبول نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک بہترین دین موجود ہے۔ نہیں، جب کوئی طاقتور مسلمانوں پر حملہ کرے گا اور وہ کسی اور مذہب کو ان میں رائج کرے گا تو کچھ نہ کچھ تو وہ مذہب رائج ہو جائے گا۔ اگر آپ تاریخ میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو یورپ کا انقلاب آیا اور جو لوگ وہاں سے آتے تھے وہ اپنے ساتھ مشنریز رکھتے تھے، عیسائی مشنریاں، جنہوں نے مسلم علاقوں میں پہنچ کر کے بہت بڑے پیمانے پر وہ مسلمان جو اپنے دین سے ناواقف تھے، وہ مسلمان جو غریب تھے، وہ مسلمان جو اپنے اصل سے کٹے ہوئے تھے، دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، ان عیسائی مشنریوں نے ان میں کام کیا، انہیں متاثر کیا، انہیں عیسائی بنایا۔ اور دور مت جائیے، IRF کے حوالے سے آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ احمد دیدات علیہ الرحمہ، جنہوں نے افریقہ میں زبردست کام کیا، وہ کام کیا ہے؟ جو مسلمان اپنی نسلی سطح پر مسلمان تھے، لیکن وہ لوگ عیسائی مشنریوں سے متاثر ہو کر کے
عیسائیت کے شکار ہو گئے تھے، انہوں نے انہی میں تو کام کیا، انہی کے لیے تو کھڑے ہوئے، انہی کے لیے مناظرہ کیا۔ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک عیسائی پادری کے شکست کے نتیجے میں شیخ احمد دیدات نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تم احمد دیدات پلس ہو، اور وہ کام جو میں 40 سال میں نہ کر سکا تم نے 4 سال میں کر دکھایا۔ یہ میں اس لیے دہرانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں بڑا اطمینان ہو کہ نہیں، اسلام وہ مذہب ہے جو ایک ماننے والا اسلام کو وہ ہل نہیں سکتا ہے، کیونکہ سچا مذہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جو اس کی سچائی پر یقین رکھتا ہو۔ لیکن اگر فوجی حملے کے ذریعے، ثقافتی حملے کے ذریعے، نفسیاتی حملے کے ذریعے، تہذیبی حملے کے ذریعے اسے کمزور کر دیا گیا تو اس کے نتیجے میں اسے کسی دوسرے مذہب میں جانا مشکل نہیں ہے، اور اس کے نمونے آپ اسی ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں اور دوسری جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات، یہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا کہ یورپ کا جو وہ انقلاب آیا اور امت مسلمہ کی جو کمزوریاں تھیں، اس کے نتیجے میں امت مسلمہ کو مختلف مسائل سے دوچار ہونا پڑا، اور اس کا ایک جو ان سارے نقصانات کا ایک مجموعہ سامنے آیا، اس تصویر کو اپنے نگاہوں کے سامنے آپ رکھیں۔ وہ تصویر کیا بنی؟ امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمان رہی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ایک بڑی تعداد اپنے آپ کو مسلمان کہتی رہی، لیکن امت مسلمہ میں اس انقلاب کے نتیجے میں، ان حملوں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ امت مسلمہ میں ایسے لیڈران ابھرے، ایسے لوگ ابھرے جو اندر سے، چاہے وہ کمیونسٹ ہوں، چاہے وہ دہریہ ہوں، چاہے انہیں اسلام پر یقین نہ ہو، وہ سارے کے سارے لوگ امت مسلمہ میں داخل کر دیے گئے۔ اور اگر اس کے مظاہر آپ کو دیکھنے ہوں تو آپ بہت سارے ان ممالک کا مطالعہ کریں اور وہاں جا کر آپ دیکھیں اور ان کی تاریخ پڑھیں کہ وہاں کے سربراہان، وہاں کے لیڈران، وہاں کے وہ لوگ جو امت مسلمہ کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ان کا اسلام پر یقین کتنا ہے۔ جو چلے گئے میں ان کے بارے میں بھی کہتا ہوں، جو موجود ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جہاں آبادی 100% مسلم ہے، وہ لیڈران، وہ سربراہان، وہ بہت سارے لوگ، ان کا اسلام پر یقین نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن کے بالمقابل الکتاب الاخضر لکھا، گرین بک لکھا، تاکہ قرآن کی جگہ اس کو پڑھا جا سکے اور اسے اپنایا جا سکے۔ یہ میں نے صرف ایک تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے، تاکہ ہمارے اور آپ کے سامنے ایک تصور رہے، ایک واضح تصور، ایک بالکل صاف ستھرا تصور۔ یہ وہ تاریخ کے صفحات ہیں کہ اگر ہم اپنے ذہنوں سے انہیں کھرچنا چاہیں تو کھرچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ 2 صدیوں پر مشتمل ہے، 18ویں صدی اور 19ویں صدی۔ یہ 2 صدیوں پر مشتمل امت مسلمہ کے وہ زخم ہیں کہ اس کا علاج جتنا کیا گیا وہ علاج برابر نہ ہو سکا، اور امت مسلمہ کراہتی اور سسکتی رہی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 ہے، اس کا ایک میں نے ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا نظام ہے کہ وہ تاریخ کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134، کہ وہ امتیں تھیں چلی گئیں، جو انہوں نے کیا اسے بھگتیں گے، تم اپنے عمل کا محاسبہ کرو، اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا، تمہیں ان لوگوں کے عمل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ وہ سنت ہے اللہ کی جو ظاہر ہوئی 20ویں صدی کے شروع میں۔ امت مسلمہ نے کروٹ لی، اور ایک ایسی کروٹ جس کے بارے میں یورپ کو یہ تصور تھا کہ شاید وہ اب کروٹ نہ لے سکے، کیونکہ انہوں نے سارے مراکز تباہ و برباد کر دیے تھے۔ اسپین، آج جب ہم تقریر کرتے ہیں، جب ہم گفتگو کرتے ہیں، جب ہم مثالیں دیتے ہیں کہ مسلمان انہوں نے علم میں سب سے زیادہ ترقی کی، تو اس کے لیے ہمیں اسپین جانا پڑتا ہے، بغداد جانا پڑتا ہے۔ یہ جو سارا اسپین اور بغداد تھا، اس کو بالکل تاراج کر دیا گیا، تہہ تیغ کر دیا گیا، بالکل ایسا کر دیا گیا کہ آپ نے اس سے پہلے یہی اسٹیج سے ڈاکٹر شعیب سید صاحب کی تقریر میں سنا ہوگا، جو لوگ موجود رہے ہوں گے، کہ جب وہ ابھی گئے اسپین تو مسجد قرطبہ میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھ لیں یا آپ وہاں جا کر وضو کر لیں۔ اگر کوئی شخص منہ دھلنے کے لیے
واش بیسن کے قریب جاتا ہے تو پولیس اس کو روک دیتی ہے کہ کہیں یہ وضو نہ کر رہا ہو۔ وہ مسجد قرطبہ جس کو مسلمانوں نے بنایا، طویل داستان ہے یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے افراد کے درمیان پھر وہ بیداری پیدا کی جس کے ذریعے یہ امت دوبارہ کھڑی ہو گئی، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ تاریخ ہے اور یہ تاریخ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی، اور اسی تاریخ کے حوالے سے قرآن مجید نے بار بار یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ قرآن مجید نے مختلف جگہوں سے نقل کی ہے وہ یہی کہ ہمیشہ انقلاب آیا ہے، ہمیشہ حق کی جیت ہوئی ہے اور باطل کو مٹنا پڑا ہے۔ یہ قرآن مجید نے تاریخ کے حوالے سے بیان کر دیا ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم یہ بتلائیں کہ اسلام وہ انسانیت کا حل ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ الحمدللہ بیدار ہو چکی ہے، جاگ چکی ہے، اٹھ چکی ہے اور سمجھ چکی ہے کہ دراصل اس کے پاس وہ جوہر موجود ہے جس جوہر کے ذریعے امت مسلمہ دنیا کی قیادت کر سکتی ہے، دنیا کی رہنمائی کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے اندر وہ جوہر پیدا کر لے۔ حضرات، امت مسلمہ میں بیداری آئی، سب سے پہلی جو بیداری آئی، میں پھر اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، وہ ایک سیاسی بیداری آئی۔ خلافت تحریک قائم ہوئی، سیاسی بیداری ہے۔ آپ کے مختلف ملکوں میں آزادی کی جنگ کے لیے لوگ تیار ہوئے، آزادی کی لڑائی لڑی، یہ سیاسی بیداری ہے۔ یہ احساس ہوا، یہ شعور پیدا ہوا، اس کے لیے قربانی کا جذبہ بنا اور لوگ متحد ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ہماری عزت اور ہمارا وقار اسی میں ہے کہ ہم اپنے لیے کھڑے ہوں اور وہ عمل کریں جس عمل کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی کو مقدر کر رکھا ہے۔ چنانچہ لوگ کھڑے ہوئے، سیاسی بیداری آئی، کتنی تیز بیداری آئی کہ آپ کو اندازہ ہوگا، اور شاید اس وقت چند جگہوں کو چھوڑ کر جہاں بہت محدود غلبہ ہے، ورنہ الحمدللہ امت مسلمہ کے وہ سارے علاقے، وہ سارے خطے جو یورپ کے قبضے میں چلے گئے تھے، دھیرے دھیرے 1932 سے لے کر 1968 تک تقریباً آزاد ہو گئے، اور اگر روس کے علاقے کو شامل کر لیا جائے تو 1991 میں بہت سارے علاقے آزاد۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوئی اس امت کے ساتھ کہ امت میں ایک زبردست سیاسی بیداری آئی، اور اس سیاسی بیداری کے نتیجے میں امت نے وہ جوہر دکھلائے اور یہ ثابت کر دیا دنیا کے سامنے، اور دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ نہیں، اس امت کی راکھ میں ابھی چنگاری موجود ہے اور یہ چنگاری بھی شعلہ جوالہ بن سکتی ہے۔ حضرات، دوسری جو ہمارے اندر بیداری آئی وہ مذہبی بیداری آئی۔ میں پھر وہی بات کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ مذہب کے راستے سے مذہب پر جو حملہ ہوا ہم اسے بعید سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی مذہبی بیداری کے نام سے اگر ہم تھوڑا سا تنفر محسوس کریں یا ہم سبکی محسوس کریں کہ ایک مسلمان کو اسلام مذہب پر جس کا یقین ہے اس سے ہم کہیں کہ مسلمانوں میں مذہبی بیداری آئی، تو یہ غلط بات ہے۔ نہیں، غلط نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ مسلمانوں میں اپنے مذہب سے لگاؤ، اپنے مذہب سے دلچسپی، اپنے مذہب کی طرف رجوع، یہ کیا 18ویں اور 19ویں صدی میں تھا؟ اس انداز میں تھا جیسا اس وقت ہے؟ آپ اپنا جائزہ لیں، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، اپنے آبا و اجداد کا جائزہ لیں، دور مت جائیں اور دیکھیں کہ کیا آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے ملک میں مذہب کے ماننے والے، اسلام کا نام لینے والے، کیا ان کے اندر مذہب کے تئیں وہ جذبات پائے جاتے تھے جو آج پائے جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں پائے جاتے تھے۔ تبھی تو ہمیں محرومی ہوئی تھی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، چاہے وہ قرآن کے تعلق سے ہو، چاہے سیرت نبوی کے تعلق سے ہو، چاہے اسلام کی دوسری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے تعلق سے ہو۔
ہماری اور آپ کی سرد مہری اور ہماری اور آپ کی بے اعتنائی وہ بھی تاریخ میں ریکارڈ ہے، اور جب ہم بیدار ہوئے ہیں اور اس کو اختیار کیا ہے وہ بھی تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ مذہبی بیداری ایسے نہیں آئی، اس کے لیے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور آج ان لوگوں کے ان کاموں کو جو اگر آج کے اعتبار سے ہم اسے تولیں اور ناپیں تو وہ چھوٹا لگتا ہے، لیکن اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ آج بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان لوگوں کی کوششوں کو آج کی کوششوں پر ناپتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کی کوششیں وہ کم تھیں اور آج کی کوششیں وہ زیادہ ہیں۔ میں صرف ایک سرسری بات بتلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک تصویر آ جائے کہ مذہبی بیداری کے لیے خود اس ہندوستان اور پوری دنیا میں جو چند بڑی کوششیں ہوئیں وہ کیا تھیں۔ آپ اگر دیکھیں تو سب سے پہلے شخصی طور پر یہ کوششیں شروع ہوئیں۔ محمد بن وہاب علیہ الرحمہ جو نجد میں اٹھے، مذہبی بیداری کے لیے اٹھے، گرچہ انہوں نے اپنے ساتھ سیاسی بیداری کا بھی علم لہرایا، لیکن اصلاً جس نقطے سے انہوں نے آغاز کیا تھا وہ مذہبی بیداری تھی۔ سنوسی تحریک وہ اٹھی سوڈان میں، جس نے وہاں مسلمانوں کو مذہبی طور پر بیدار کر دیا اور سیاسی طور پر بھی بیدار کر دیا۔ ہندوستان میں سب سے پہلے جو مذہبی تحریک وجود میں آئی بحیثیت تحریک کے، وہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہے جو 1906 میں قائم ہوئی۔ اس سے پہلے ہندوستان میں مذہبی تحریک نہیں پائی جاتی ہے، مذہبی شخصیات پائی جاتی ہیں۔ شاہ اللہ دہلوی کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ شاہ اللہ دہلوی نے ہندوستان میں مذہبی بیداری کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیا ہے اسے آپ یاد رکھیں، ضرور یاد رکھیں اور اسے جانیں اور سمجھیں۔ شاہ اللہ دہلوی ان کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو یہ ہدایت کی کہ قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ امت مسلمہ قرآن مجید سے جڑ سکے۔ چند منٹ اور باقی ہیں، اس لیے میں سرسری طور پر اس بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے ہم ایک نتیجے پر پہنچ سکیں۔ دوسری تحریک ہندوستان میں جو مسلمانوں کو مذہبی طور پر بیدار کرنے کے لیے کھڑی ہوئی وہ جمعیت العلماء کی تحریک تھی۔ 1919 میں جمعیت العلماء قائم ہوئی اور اس کا مقصد گرچہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر متحد کرنا تھا، لیکن مذہبی طور پر مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنا اس کا اولین مقصد تھا۔ اس کے بعد 1929 میں دو تحریکیں بالکل قریب 1928 اور 1929 کے تقریباً 2-4 مہینوں کے فاصلے سے قائم ہوئی، اور وہ دونوں تحریکیں دو الگ کونوں میں تھیں لیکن دونوں نے مذہبی بیداری میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ مصر میں ایک تحریک قائم ہوئی الاخوان المسلمین کی، جس کو حسن البنا شہید نے شروع کیا، اور ہندوستان میں اسی زمانے میں ایک تحریک قائم ہوئی جسے مولانا محمد الیاس علیہ الرحمہ نے شروع کیا، جس کو ہم تبلیغ جماعت کے نام سے۔ اس کے بعد 1941 میں اسی ہندوستان سے جماعت اسلامی اٹھی جس نے کی ایک تحریک برپا کی اور اس نے پوری دنیا پر اپنے اثرات ڈالے۔ حضرات، میں کسی تحریک کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے اور اس کا مکمل تعارف کرنے کے بجائے میں دراصل آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا تھا کہ امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل سطح پر اور ہندوستان کی سطح پر مختلف کوششیں ہوئیں وہ تمام کی تمام ہماری اور آپ کی توجہ کا مستحق بننا چاہیے۔ ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ کہ مسلمان کسی طرح بیدار ہو جائیں تاکہ امت مسلمہ بحیثیت امت اپنا کردار نبھا سکے۔ آپ کو معلوم ہوگا مولانا علی میاں علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی تھی، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، جس میں یہی پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ مسلمان اگر سو گیا ہے تو اس کا نقصان ہوا ہے، نہیں، مسلمان کے سونے سے، اس کے زوال سے دنیا کا نقصان ہوا ہے۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے بے شمار کتابیں لکھی اور جمعیت العلماء کے قیام میں اور اس کے علاوہ تحریک اہل حدیث کانفرنس کے قیام میں مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ کا زبردست کردار ہے اور انہوں نے زبردست تحریریں اس زمانے میں لکھی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد جنہوں نے 2 تحریک قائم کی، لیکن وہ دونوں تحریک بہت دور تک نہیں چل سکی کیونکہ ان کی سیاسی زندگی ایک دوسرے رخ پر چلی گئی۔ حالانکہ انہوں نے اپنی ذات کے لحاظ سے اور اپنے دونوں پرچوں سے الہلال اور البلاغ سے جو مذہبی بیداری اور سیاسی بیداری پیدا کی وہ قابل قدر ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہندوستان میں مسلمانوں میں تعلیمی اور مذہبی بیداری کے جو مراکز قائم ہوئے وہ بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اسی 20ویں صدی کے ہیں۔ 19ویں صدی کے اخیر میں چند بڑی شخصیات پیدا ہوئیں، اس بیداری کا جو مظہر ہیں وہ چند بڑی شخصیات عالم اسلام میں پوری دنیا میں پیدا ہوئیں۔ ان میں سے کچھ کا ہم نے نام لیا،
کچھ کا نام نہیں لیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ شیخ ناصر الدین البانی جنہوں نے ایک زبردست انقلاب پیدا کیا، کس میں؟ ہمارے ثقافتی ورثے میں۔ انہوں نے یہ انقلاب اور یہ بیداری پیدا کی کہ امت مسلمہ کو یہ تمیز کرنی چاہیے کہ کون سی حدیث کمزور ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث کے ذخیرے میں ہمارے لیے آج قابل عمل ہے اور کون سی چیز قابل متروک ہے۔ ایسا نہیں کہ علماء نے یہ کام نہیں کیا تھا، امت کا ورثہ ہمیشہ محفوظ رہا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے دسترس میں، کچھ لوگوں کی پہنچ میں رہتا ہے اور کچھ لوگوں سے دور ہو جاتا ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی نے ایک بڑا کام کیا، ایک انقلاب برپا کیا ثقافتی میدان میں۔ شیخ ابن باز نے ایک انقلاب پیدا کیا ثقافتی میدان میں۔ میں کس کس کا نام لوں؟ میرا مقصد قطعاً میں بہت صاف کہنا چاہتا ہوں کہ شخصیات کے نام گنانے سے صرف ایک رمز دینا ہے، ایک اشارہ دینا ہے، چند جو مظاہر ہیں بیداری کے اس کو ذکر کرنا ہے، تحریکات کو بیان کر کے صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں ہم اور آپ آج کہاں کھڑے ہیں۔ آج 20ویں صدی گزر چکی، 20ویں صدی کا آخری دہائی۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر، اور بہت دھیان سے سنیں، 1990 سے لے کر سن 2000 تک اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا بیشتر وہ شخصیات جنہوں نے عالمی سطح پر مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ انہی آخری دہائیوں میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ 20ویں صدی میں جو مسلمانوں میں بیداری آئی وہ بہت بڑی بیداری تھی۔ جائیں آپ پڑھیں کہ کتنی عظیم شخصیتوں کا اس بیچ میں انتقال ہوا ہے، یعنی 20ویں صدی کے اخیر میں۔ الحمدللہ ان کی کوششیں بارآور ہوئیں اور مسلمان بیدار ہوئے، اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ اس کے اثرات کیا ظاہر ہوئے؟ پہلا اثر مسلمانوں میں یہ ظاہر ہوا کہ مسلمان بیدار ہوئے اور یورپ خائف ہونے لگا۔ آج مسلمان کا اور اسلام کا اور مغرب کا جو کشمکش ہے یہ آج کا نہیں ہے، آج تو یہ ایک کرش ہو گیا ہے، ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ایک ٹکراؤ سامنے آ گیا ہے۔ ورنہ یہ تہذیبی ٹکراؤ اور یہ فکری ٹکراؤ یہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب مسلمانوں نے انگڑائی لینا شروع کی تھی، جب یورپ میں گھس کر مسلمانوں نے یہ دعوت دینی شروع کر دی تھی 1980 کے دہے میں کہ اسلام ہی اس دنیا کے لیے واحد حل ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اور مطالعہ کریں کہ مسلمانوں نے غیر مسلمین میں اسلام کی دعوت کا کام بہت اچھے اور منظم انداز میں 1980 کے بعد شروع کیا ہے اور بڑے پیمانے پر شروع کیا ہے۔ بے شمار ادارے قائم ہوئے، بے شمار افراد اس میدان میں آئے، بے شمار کتابیں لکھی گئیں، بے شمار ایسی کانفرنسیں اور ایسے جلسے اور ایسے سمپوزیم اور سیمینار ہوئے کہ جس میں خالص غیر مسلمین کو یہ دعوت دی گئی کہ آئیے اسلام کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے یہ اسلام اس 21ویں صدی کے لیے حل ہے، اور دنیا نے اس پر غور کرنا شروع کیا۔ بڑے بڑے لوگ اسلام لائے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں اور ضرور جا کر ایک کتاب ضرور پڑھ دیں، ہمیں خدا کیسے ملا، اب یہ کتاب آئی ہے ہمیں خدا کیسے ملا، اس میں تقریباً 380 لوگ جو نہایت اہم ہیں اپنے میدانوں کے، وہ لوگ کیوں اسلام لائے اس کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اس موضوع پر کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن یہ کتاب ابھی جلدی چھپی ہے اور نہایت اچھی کتاب۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انقلاب آیا اور اس کے نتیجے میں یورپ خوفزدہ ہوا، تو اس نے پھر دوبارہ ہمارے اوپر وہی حملے شروع کر دیے جو اس نے اس سے پہلے کیا تھا۔ حالانکہ تب اور اب میں حالات یکساں بدلے ہوئے ہیں۔ آج الحمدللہ ان کے حملے ناکام ہو رہے ہیں، بظاہر نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ کیفیت نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی۔ یہ مسلمانوں کے بیداری کا ایک ثبوت ہے۔ دوسری چیز، اس بیداری کے پس منظر میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس بیداری کے ثبوت بے شمار ہیں اور الحمدللہ مسلمانوں میں بیداری آ چکی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس بیداری کا تقاضا کیا ہے؟ ہم سے اور آپ سے کیا ہے؟ تاریخ دہرانے سے ہم اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو جائیں گے۔ تاریخ اس لیے دہرائیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے مستقبل کی راہیں طے کرنے میں اس سے آسانی ہو جائے۔ اس کا تقاضا یہ ہے، پہلا قطرہ بن کے گرنے کی جسارت کیجئے، تپتی دھرتی پر رواں پھر کارواں ہو جائے گا۔ حضرات آئیے ہم کھڑے ہوں، سوچیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنا جائزہ لیں کہ اسلامی بیداری کو خون پہنچانے اور اس پودے کو سینچنے کے لیے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ جو ہم کر سکتے ہیں ہم کتنا کر رہے ہیں؟ جتنا ہم کر رہے ہیں کیا وہ کافی ہے؟
یہ جائزہ آج ضروری ہے. اگر ہم نے یہ جائزہ نہیں لیا تو اپنی ذمہ داری سے ہم عہدہ برا نہیں ہو سکتے. اس سلسلے میں ہمیں ہر محاذ پہ، جیسے کہ میں نے بتلایا کہ ان محاذوں سے حملہ ہوا تھا اور الحمدللہ ان سارے محاذوں پر بیداری آ چکی ہے. ہمیں ان سارے محاذوں پر اپنے کردار کو ادا کرنا ہوگا. ہم اگر چاہیں کہ نہیں ہم مذہب کے معاملے میں بالکل خاموش بیٹھ جائیں گے، سیاست میں صرف کردار ادا کریں گے. سیاست کے معاملے میں بالکل خاموش بیٹھ جائیں گے، صرف مذہب کے معاملے میں کردار ادا کریں گے. تہذیب کے معاملے میں بالکل خاموش بیٹھ جائیں گے، سیاست کے میدان میں کردار ادا کریں گے. سیاست کے میدان میں بالکل خاموش بیٹھ جائیں گے، صرف تہذیب کے معاملے میں کردار ادا کریں گے. تو یہ صحیح نہیں ہے. اس میں تفریق کرنے کی ضرورت ہے اور ایک پریکٹیکلی عملی خاکہ بنانے کی ضرورت ہے. وہ خاکہ کیا ہے؟ آپ کی جو بنیادی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے، اس میں آپ انتخاب کریں اور بنیادی کردار اس میدان میں ادا کریں. اگر آپ مذہب کے نمائندے ہیں، اگر آپ مذہب کا صحیح مطالعہ رکھتے ہیں، اگر آپ کو مذہب کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں، اگر آپ مذہب کے سلسلے میں زیادہ رہنمائی کر سکتے ہیں، تو آپ مکمل طور پر مذہبی بیداری کا ثبوت دیں. اس میں کہیں سے بھی کوئی کمی نہ چھوڑیں. مذہب کو اختیار کرنے میں، مذہب کو سمجھنے میں، مذہب کو دوسروں تک پہنچانے میں آپ امین ہیں. آپ کو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. آپ اللہ کے یہاں اس کسوٹی پر کھرے اتریں جو کسوٹی اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے. جو کسوٹی ہم نے اور آپ نے بنائی ہے، اس کسوٹی پر کھرے اترنے سے اللہ کے یہاں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سورہ زلزال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دونوں یہ آخری آیتیں ہیں کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. سورہ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میزان اس دن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا پلڑا اس دن ہلکا ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا جو ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. حضرات، ہمیں اس اللہ کے ترازو پر پورا اترنا ہے. ہمارے اپنے بنائے ہوئے ترازو، اپنے وصول، اپنی شناخت، اپنے منصوبے، اپنی چیزیں، وہ اگر مذہب کے ماننے میں اور مذہب کی نمائندگی میں حائل ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہم یاد کر لیں کہ اللہ کے یہاں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ ضرورت ہے کہ مذہبی سطح پر ہم یہ رول ادا کریں. اگر ہم دعوتی محاذ پر اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے مخلص بننا ہوگا. اس کے لیے ہمیں یہ مطالعہ کرنا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اور اس میں ہم پورے بااختیار ہیں. حضرات، کبھی کبھی گرد و پیش کے دباؤ کے ہم شکار ہو جاتے ہیں، حالات ہمیں مجبور کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے صحیح طور پر مردان کار وہ ہے، صحیح طور پر جرات مند وہ ہے، اور صحیح طور پر اللہ کا بندہ وہ ہے جو شخص حالات کے دباؤ میں آ کر کے اس بات کو کہہ دے، چاہے حالات کے کتنے بھی دباؤ کیوں نہ ہوں، جو بات کی صحیح ہے اور جو بات کی اسلام کی. یہ اس کی ذمہ داری ہے. دعوتی محاذ پہ ہمیں اور آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور اسے کرنے کے لیے آپ کا یہ ادارہ ہے، یہ کانفرنسیں ہیں، اس طرح کے بے شمار ادارے ہیں، کانفرنسیں ہیں، آپ کو ان کی اہمیت سمجھنی ہوگی. آج بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ جو کام ہم خود نہیں کر سکتے ہیں، اگر کوئی دوسرا اسے کر سکتا ہے تو ہمیں وہ بھی نہیں برداشت ہوتا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. علامہ اقبال نے ایک دوسری جگہ کہا تھا، یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. حضرات، آج ہم کو اس وحی کو قبول کرنا پڑے گا جو وحی کی امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سونپی تھی. وہ وحی موجود ہے، وہ وحی امانت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امانت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امانت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سجھایا وہ امانت ہے، جو کچھ فرمایا وہ امانت ہے. اس امانت کو ہمیں سینے سے لگانا ہوگا اور اس پر اپنے یقین کو بحال کرنا ہوگا. یاد رکھیے، جب ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی جو دراصل ہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور جو 21ویں صدی کی ابھی شروعات ہے، ابھی آغاز ہے. حالانکہ
آغاز اگر ہم اس میں کاہل ہو گئے، سست ہو گئے، تو یہ انجام کو پہنچ جائے گا اور ہم اپنی جگہ بیٹھے خاموش تماشائی بنے رہیں گے۔ خاموش تماشائی بننے سے کام نہیں چلے گا۔ ضرورت یہ ہے کہ اللہ کی یہ نعمت جو امت مسلمہ کو بیداری کی شکل میں ملی ہے، ہم اس میں کوئی کردار ادا کر لیں تاکہ قیامت کے دن کہہ سکیں اللہ جو کچھ تو نے مجھ کو صلاحیت دی تھی، یہ کر دکھایا تھا، اے اللہ تو اسے قبول کر لے اور ہمیں کامیابی دے دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امت مسلمہ کے لیے، اسلام کے خدمت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمارے اسلاف کی پرانی تاریخ دہرا رہے تھے اور ہم کو دعوت عمل پر ابھار رہے تھے برادرم مصطفیٰ خان ندوی مدنی حفظہ اللہ۔ سوال و جواب کی نشست ہماری شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے اظہر الدین صاحب کا۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ آج اسلامی بیداری تعلیم یافتہ نوجوانوں میں کس طرح لائی جا سکتی ہے؟ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں اگر بیداری لانی ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن مجید کو سمجھنے پر زور دیں، اور اس کے لیے جو بنیادی ضرورت ہوگی کہ ان تعلیم یافتہ نوجوانوں کو عربی سیکھنے پر ہم زور دیں۔ اگر ہم عربی زبان سیکھ لیتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں اور اسے خود سمجھتے ہیں براہ راست، تو اس کے نتیجے میں جو ہمارے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوگی اور جو صحیح شعور آئے گا، اسلام کے بارے میں ڈائریکٹ صحیح معلومات حاصل ہوں گی، وہ سب سے بہتر ہوں گی، اور یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ مرزا عبدالعزیز بیگ حافظ قرآن ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں موصوف سے کہ آپ نے دوران تقریر بار بار خلافت کی تحریک فرمایا، تو عرض ہے کہ یہ خلافت کی تحریک کیا ہے؟ اس طرف ہلکا سا اشارہ فرمائیں۔ خلافت کی تحریک یہ 1914 میں قائم ہوئی، اس غرض سے کہ خلافت اسلامیہ جو اس وقت ترکی کے خلافت کو کہا جاتا تھا، اس کو کسی طرح بچایا جا سکے، کیونکہ بلقان کی جنگ میں وہ تقریباً ہار سے دوچار ہو رہی تھی۔ تو 1914 میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی رحمہ اللہ، ان لوگوں نے ایک تحریک شروع کی جس کو تحریک خلافت کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں انہوں نے ہندوستان کے دیگر لوگوں کو بھی شامل کیا، اور خصوصی طور پر گاندھی جی کا بھی نام آتا ہے کہ گاندھی جی نے اس کے لیے باقاعدہ خلافت تحریک کی احیاء کے لیے یا اس کو متعارف کرانے کے لیے جو کارواں نکلا، اس میں گاندھی جی بھی نکلے۔ ڈاکٹر سعدیہ بانو بہن کا سوال یہ ہے کہ عہد حاضر میں اسلامی بیداری کے لیے عورتوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ عورتوں کے رول کے سلسلے میں ہم نے جو نفسیاتی اور ثقافتی اور مذہبی بیداری کی بات کہی ہے، ان سارے محاذوں پر عورتوں کا رول مطلوب بھی ہے اور مؤثر بھی ہے۔ عورتیں اگر پہلے تو خود اسلام پر ان کا یقین بحال ہو جائے، اس کی کوشش کریں، ورنہ عموماً آج جس طرح کے سوالات آتے ہیں پروگراموں میں، عموماً ایک بڑی تعداد خصوصاً پڑھی لکھی خواتین، ان کے سوالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں اسلام پر اطمینان نہیں ہوتا ہے، سوالات سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ خواتین میں یہ مزاج پیدا ہو کہ ان کا اسلام پر اعتماد بحال ہو، وہ اسلام جس پر ان کا یقین ہے، جسے وہ مانتی ہیں اور جس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتی ہیں۔ اس کے لیے انہیں بھی وہی کرنا ہوگا جو ابھی میں نے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے بتلایا کہ انہیں خود اسلام کو پڑھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی عالم کے فتوے سے، کسی کے کسی بات سے، کسی کی کسی کتاب کے پڑھ لینے سے انہیں یہ محسوس ہو کہ عورتوں کو اسلام نے حق نہیں دیا ہے۔ انہیں اگر صحیح اسلام کے متعین کردہ حقوق تک رسائی مل جائے تو انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ اسلام نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ دوسری چیز، ان کی دوسری ذمہ داری اور دوسرا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں میں، اپنے ماحول میں یہ
انداز اپنائیں کہ وہاں پر اللہ پر یقین بڑھے۔ ایک عورت، اس کا اس سلسلے میں کردار سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ایک بچہ وہ اپنی ماں سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر ماں نے ذرا بھی اس کو ہلکا سا بھی رخ دے دیا اللہ پر یقین اور اعتماد کا، تو اس کا یقین اللہ پر ہوگا، اور اگر اس نے رخ دے دیا کسی اور پر یقین اور اعتماد کا، تو اس پر اس کا یقین اور اعتماد ہوگا۔ تو اس لیے عورتوں کا تو بہت بڑا کردار ہے، انہیں خود پہلے اسلام پر اعتماد بحال کرنا چاہیے، اور اس کے بعد گرد و پیش میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں تک اسلام کی صحیح تعلیمات کو منتقل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ نکہت جبین ایک بہن ہیں PhD، ان کا سوال یہ ہے، کیا اسلامی بیداری کے لیے مسلم نوجوانوں کا کسی تحریک یا کسی جماعت یا آرگنائزیشن کا حصہ ہونا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں جو تجزیہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسی تحریک اور ایسی تنظیم پائی جاتی ہے جو اسلام کے لیے کام کر رہی ہے، تو آپ لازمی اس کا حصہ بنیں۔ اس وجہ سے بنیں کہ وہ تحریک اور وہ تنظیم جس متحدہ انداز میں کوشش کر رہی ہے، اگر آپ اس کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کی کوششوں کو تقویت مل جائے گی۔ لیکن ایک شرط ہے، تحریکوں اور تنظیموں کے ساتھ جڑنے کے لیے ایک شرط ہے، اسے یاد رکھیں کہ تحریکیں اور تنظیمیں ہمیں اسلام کی اصل روح سے دور نہ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں ذمہ داری ہے یہ؟ تحریکیں اور تنظیمیں، ان کے جو وصول ہوتے ہیں، ان کے جو انداز ہوتے ہیں، ان کے جو سسٹم ہوتے ہیں، یہ اجتہادی ہوتے ہیں، یہ منزل من اللہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور جب اجتہادی ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ گنجائش باقی ہوتی ہے کہ اس میں کہیں اسلام کے روح کے خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی نصیحت کریں۔ اگر آپ اندھے بہرے بن کر کسی تنظیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے دونوں پہلو ہوں گے، نقصان بھی ہوگا، نفع بھی ہوگا۔ اس لیے میری رائے یہ ہے، یہ رائے کی چیز ہے، قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، کہ تنظیم و تحریک چونکہ اس زمانے میں کام کرنے کا ایک ذریعہ ہیں، جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں وہاں تنظیم و تحریک ہی کام کرتی ہیں۔ آپ دو چیزوں پر دھیان دیں، ایک تو وہ تنظیم اور تحریک اختیار کرے جو قرآن و حدیث سے، اسلام کے اصل روح سے قریب ہو۔ دوسری چیز، جس بھی تحریک میں آپ رہیں، آپ اپنا یہ اٹل فیصلہ اپنے اوپر لاگو رکھیں کم از کم کہ آپ اسلام کی روح کے خلاف نہ خود کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ زید صاحب جو حافظ قرآن ہیں، ان کا سوال یہ ہے، محترم آپ نے فرمایا کہ مذہبی تحریک سب سے پہلے جمعیت اہل حدیث کی تحریک ہے، جبکہ اس سے قبل سید احمد شہید اور اسماعیل شہید نے جو تحریک شروع کی تھی، کیا وہ تحریک مذہبی نہیں ہے؟ جبکہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید دونوں کی تحریک سن 1906 سے بہت پہلے کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید علیہم الرحمہ کی جو تحریک تھی وہ اس سے پہلے کی ہے، لیکن میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ جدید تحریکی اور تنظیمی جو سسٹم ہے، اس انداز میں جو چیزیں قائم ہوئیں، اس میں سب سے پہلے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس تھی، جمعیت اہل حدیث بھی نہیں تھی، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس وہ قائم ہوئی تھی۔ سید احمد شہید کی جو تحریک تھی اس کو آج ہم متعارف کرانے کے لیے وہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ سید احمد شہید علیہ الرحمہ وہ کھڑے ہوئے تھے اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے۔ حالانکہ اس مرحلے سے پہلے ان کا ٹکراؤ مراٹھا سے ہو گیا، اور مراٹھا سے ٹکراؤ کے نتیجے میں سید احمد شہید کی تحریک وہاں پر ختم ہو گئی۔ تو وہ تحریک اس انداز کی نہیں تھی، اگر وہ تنظیمی انداز کی ہوتی تو اس کے بعد چلتی رہتی۔ اس سے جو جڑے ہوئے لوگ تھے انہوں نے اپنی اپنی جگہوں پر اس کے بعد بہت کام کیا۔ علماء صادق پور ہیں، انہوں نے بہت کام کیا، یا اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی اس تحریک میں تربیت پانے والے تھے وہ منتشر ہو کر انہوں نے اپنی جگہ بہت کام کیا، لیکن وہ تنظیم نہیں تھی۔ تنظیم ہوتی تو تسلسل کے ساتھ باقی رہتی۔ اس لیے میں نے متعارف موجودہ سسٹم اور موجودہ اصطلاح میں نے یہ بات کہی ہے، کوششیں اس سے پہلے ہوئی ہیں۔ شکریہ، مولانا سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کا نام رہ گیا ہو تو اچھی بات ہے، آپ نے یاد دلایا، جزاک اللہ۔ اقبال میمن ڈاکٹر ہیں، سوال بھائی کا یہ ہے، مغربی میڈیا کے ذریعے جو بیداری آئی ہے اسلام کے تعلق سے، اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا ہے،
ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ مغربی میڈیا کے ذریعے جو بیداری آئی ہے، وہ بیداری اگر اسے ہم بیداری کہیں تو ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی کو ٹھوکر لگے اور وہ سنبھل جائے۔ مغربی میڈیا نے چونکہ اسلام کے خلاف ایک محاذ بنایا اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نت نئے طریقے اس نے ایجاد کیے، اس کے نتیجے میں اسلام ماننے والوں میں احساس ہوا، اور جو لوگ اسلام مخالف تھے یا جن کو صحیح معنوں میں کہیے جو اسلام نہیں جانتے تھے، اسلام سے دور تھے، ان میں ایک شوق پیدا ہوا کہ اسلام ہے کیا چیز جس کی اتنی برائی کی جا رہی۔ تو یہ جو بیداری ہے اس کو بیداری نہیں کہتے ہیں، یہ نتیجتاً بیداری ہے، لیکن مہم کے طور پر یہ کوئی بیداری نہیں ہے۔ اصل جو مغرب میں ہم نے کام کیا، اس احساس کے نتیجے میں امت مسلمہ نے یہ محاذ سنبھالا کہ یورپ میں اسلام صحیح سے نہیں پہنچا۔ ترجمہ کیا جائے قرآن مجید کا، شاید آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہو کہ قرآن مجید کے 2 ترجمے انگریزی زبان میں سب سے زیادہ جو معروف تھے وہ دونوں یہودیوں کے کیے ہوئے ترجمے تھے۔ مسلمانوں نے انگریزی کا ترجمہ بعد میں کیا ہے، کافی بعد میں کیا ہے، ایک لمبا موضوع ہے کہ کب کب انگریزی کے ترجمے ہوئے، لیکن جارج سیل جس کا سب سے زیادہ مشہور تھا ترجمہ، وہ ایک یہودی تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایک یہودی جو قرآن کا ترجمہ کرے، ہم اسے یہ مانیں گے کہ اس نے قرآن کا پیغام یورپ تک پہنچانے کے لیے کیا تھا؟ یورپ کے لوگوں نے اسلامی ورثے کی بے شمار کتابیں شائع کی ہیں ایڈٹ کر کے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ احادیث کا جو انڈیکس بنا ہے، المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، 11 جلدوں میں، وہ انڈیکس بنایا ہے مستشرقین نے، مسلمانوں نے نہیں بنایا ہے۔ جتنی اہم کتابیں ہیں وہ انہوں نے ایڈٹ کر کے شائع کی ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی بیداری کے لیے کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے ایک دوسرے مقصد کے لیے کیا تھا، ثقافتی الغار۔ میں دراصل مستشرقین پہ اس لیے نہیں گیا کیونکہ وہ ایک لمبا موضوع ہے، میں نے اس کو ثقافتی الغار کہہ کے ختم کر دی تھی بات۔ دراصل جو مغربی میڈیا نے ہم پر حملے کیے، اسلام پر حملے کیے، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر، امت مسلمہ کے اندر بے چینی آئی، اور جو لوگ اسلام سے ناواقف تھے ان میں واقفیت کا جذبہ پیدا ہوا۔ بس صرف یہ مغربی میڈیا کا کردار ہے، ورنہ مغربی میڈیا نے ہمیشہ اسلام کے تعلق سے غلط ہی تاثر پیش کیا۔ جزاک اللہ۔ خواتین کے شعبے سے ایک سوال ہے، عمار عالمہ ہیں، وہ کہتی ہیں مولانا محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے کچھ جماعتیں مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے میدان میں اتریں، تب سے مسلم دنیا میں بدامنی عام ہو گئی، یہاں تک کہ مقامات مقدسہ مکہ مدینہ بھی ان بیدار نوجوانوں کی کرشمہ سازیوں سے محفوظ نہیں رہا۔ برائے کرم اس کا حل بتائیں۔ بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ بات عموماً ذہنوں میں آتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک آدمی بے ہوش ہو، میں مدہوش کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے ہوش ہو، اس کے بعد جب اس کو ہوش آئے تو اپنی تکلیف کا احساس ہو، تو ہم اس سے یہ کہیں کہ وہ تکلیف میں ہے، جبکہ وہ جو بے ہوش تھا تکلیف سے بری اس کی پوزیشن تھی، لیکن چونکہ اب اس کے اندر احساس آیا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسے تکلیف کا احساس ہو رہا ہے۔ بالکل یہی صورتحال امت اسلامیہ کی ہے۔ امت اسلامیہ جو نہایت تاریکی میں جا چکی تھی، وہ امت اسلامیہ جب بیدار ہوئی، کروٹ لیا اس نے۔ مثلا اس کی ہم مثال دیں، عرب میں، چونکہ وہیں کی ایک مثال آئی ہے اس لیے میں اتفاقاً نہیں بلکہ شعوری طور پر وہ مثال دے رہا ہوں۔ عرب میں محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ کی تحریک شروع ہوئی۔ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک آنے کے باوجود عرب میں بے شمار خامیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کا موازنہ ہم کریں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک سے پہلے کے زمانے سے، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک نے کیا کام کیا۔ تو دراصل جب بھی موازنہ کیا جائے، جب بھی اس انداز میں دیکھا جائے، تو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں کو سامنے، دونوں فیچر کو سامنے رکھا جائے۔ مثلا پوری دنیا میں جو بیداری آئی، مسلمانوں نے کام کیا، علماء نے کام کیا، لوگوں نے قربانیاں دی، قربانیاں دے کر کے امت کو بیدار کیا،
اس کے نتیجے میں اگر ہم یہ مان لیں آج کہ 25% کام ہوا، 75% باقی ہے، تو یہ 25% 75% کے بالمقابل کم ہے۔ لیکن آپ اس دور کا اندازہ کیجیے جب یہ 25% بھی نہیں تھا۔ آج امت مسلمہ میں پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن کئی فیصد ہے؟ آج اس میں کوئی شک نہیں، ہر آدمی اگر آپ پوچھیں گے تو کہے گا کہ امت مسلمہ میں آج کے 20 سال پہلے جتنے پڑھنے والے تھے اس کے بالمقابل آج پڑھنے والے زیادہ ہیں۔ لیکن اگر آپ پوری امت کا تجزیہ آج کریں تو آپ 4% سے زیادہ نہیں ہیں تعلیم یافتہ۔ تو مسئلہ یہ ہے 4% کو آپ 96% کے بالمقابل مت دیکھیے، آپ 4% کو 0% پہ دیکھیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ 4% کی جو یافت ہماری ہے، جو وہ ہمارا ورک ہے، وہ ہمارا نتیجہ ہے، وہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ تو دراصل عالم اسلام میں جو ایک ہلچل، ایک کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل بیداری ہی کا نتیجہ ہے۔ کیا ہوا؟ الاخوان المسلمین کی تحریک مصر میں قائم ہوئی 1929 میں۔ 1949 میں حسن البنا شہید کو ایک کار کے حادثے میں شہید کر دیا گیا۔ 1966 میں سید احمد شہید کو سولی پر پھانسی چڑھا دی گئی، اور 1951 سے لے کر 1966 تک مستقل 3 مرحلوں میں الاخوان المسلمین پر پابندی لگائی گئی، جس میں ایک مرحلہ وہ آیا کہ 20 لاکھ اس کے کارکنوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بظاہر آپ یہ کہیں گے کہ مصر کی تاریخ میں مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا، لیکن یہ نقصان کب ہوا؟ جب مسلمان بیدار ہوئے اور مصر کی ایک بڑی تعداد وہ اسلام سے منسلک ہو گئی۔ تو ہمیں دراصل اس میں کوئی شک نہیں، بہت اچھا سوال ہے، اس انداز میں ہمیں سوچنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم اور کام کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ضرورت یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ابھی تو یہ بالکل ہم نے شروعات کی ہے۔ اسی لیے یورپ یہ چاہتا ہے، اسلام مخالف طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آج اسلام کو دبا دیا جائے۔ اگر آج اس کو کچل دیا گیا تو یہ سر نہیں اٹھا سکے گا، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو یہ سر اٹھا لے گا، پھر کچلنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ مولانا محترم نے بہت ہی عمدہ اور اچھا خطاب فرمایا اسلامی بیداری اور اس کے تقاضے کے عنوان پر، اور ہم کو یہ پیغام دے گئے کہ یہ ابھی ہماری شروعات ہے اور ہم کو بہت آگے جانا ہے۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ بس میں مولانا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی اپنے عنوان پر، اور میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ تمام حضرات کی طرف سے بھی مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کا میں مشکور ہوں اور انہیں الوداع کہتا ہوں۔